अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़कीर मोहम्मद सादिक रज़वी, मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी, रुकन शुरा सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई। इस वक्त हम और आप वादी बंदा नवाज़ में मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं इंशाअल्लाह आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी शाख गुलबर्गा शरीफ का 2 रोज़ा अज़ीम शान रूह परवर सालाना सुन्नी इज्तिमा फिर एक बार 11 और 12 फरवरी 2023 को होने जा रहा है, यानी बस आने वाले हफ्ते और इतवार के दिन। 2 साल के गैप के बाद एक बार फिर से हमारा ये इज्तिमा हो रहा है। हालांकि हमारा ये सालाना इज्तिमा 29 सालों से मुसलसल होता चला आया है। बहुत सारे लोग जो गुलबर्गा शरीफ के इस इज्तिमा में हर साल आते रहे, पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो लोग मुंतज़िर हैं, बेकरार हैं। 11-12 तारीख का वो इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है कि कसीर तादाद में लोग दूर दराज से इस 2 रोज़ा सालाना सुन्नी इज्तिमा में शिरकत करेंगे। मैं आप तमाम के ज़रिए ये पैगाम अवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ। 11 तारीख को ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए हमारा इज्तिमा होगा बाद नमाज ज़ोहर 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, और 12 तारीख बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मर्दों के लिए इज्तिमा होगा। पहले दिन के इज्तिमा में हम ख़वातीन से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। बयानात के अलावा जो हमारा ख़ास सेशन होगा वो होगा औरतों के मसाइल का सवाल व जवाब का, जो मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला इंशाअल्लाह कवर करेंगे। यानी मुफ्ती साहब ख़वातीन के सवालों का जवाब देंगे और ये हमारा सवाल जवाब का सेशन बिल्कुल ओपन होता है, चाहे वो औरतों के गुस्ल के ताल्लुक़ से हो, पाकी नापाकी के ताल्लुक़ से हो, चाहे वो शौहर के हुकूक़ के ताल्लुक़ से हो, चाहे वो औलाद की तरबियत के ताल्लुक़ से हो, चाहे वो इबादत के ताल्लुक़ से हो, यानी जो भी उनके अपने मसाइल होते हैं, चाहे वो निकाह तलाक़ के ताल्लुक़ से हो। इसी के साथ 12 तारीख को जो है अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के और बिलखुसूस सुन्नी दावत इस्लामी के बड़े बड़े उलमा इकराम के मुबल्लिगीन के खिताबात होंगे। चूँकि सुबह 10 बजे से सेशन हमारा शुरू होगा, तो जो लोग शुरू से शरीक होंगे इज्तिमा में उनको दिन भर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आमतौर पर लोग शाम को आते हैं सारे कामों से फ्री होने के बाद, खाने पीने के बाद इत्मीनान से। मैं गुजारिश करूंगा कि इस मर्तबा आप थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करें। अगर आप सुबह से इस इज्तिमा में शरीक होंगे तो आप ये खुद महसूस करेंगे कि आपका वक्त ज़ाय नहीं हुआ, बल्कि बड़े बड़े उलमा के खिताबात के साथ जो मुबल्लिगीन तरबियत करते हैं उसमें भी आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। हमारे इस इज्तिमा में चाहे वो नशे के ताल्लुक़ से हो, चाहे वो माँ बाप के हुकूक़ के ताल्लुक़ से हो, चाहे अपने मुल्क के ताल्लुक़ से हो, चाहे पड़ोसियों के ताल्लुक़ से हो, इन सारी चीज़ों पर मुख्तलिफ बयानात होंगे और इन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो मैं आप तमाम के ज़रिए अपनी आवाम से गुजारिश करता हूँ कि 11 और 12 तारीख़ 2 रोज़ा अज़ीम शान रूह परवर सालाना सुन्नी इज्तिमा वादी बंदा नवाज़ में ख़ुद भी पहुँचें और जहाँ तक हो सके आपके ज़रिए लोगों तक इस दावत को आम करने की कोशिश करें। आप तहरीक से जुड़े हुए हैं, आप तक हमारा मैसेज पहुँच गया। जो लोग तहरीक के करीब नहीं हैं, आप उन तक इस पैगाम को पहुँचाने की कोशिश करें। अगर आपके ज़रिए कोई एक भाई या एक बहन भी वादी बंदा नवाज़ में आएंगे, यहाँ आकर वो नमाज़ पढ़ेंगे, यहाँ आकर वो ज़िक्र सुनेंगे, यहाँ आकर वो नातें सुनेंगे, जितनी भी इबादतें यहाँ आकर वो करेंगे, उनकी उन तमाम इबादत का सवाब उनके साथ साथ अल्लाह आपको भी अता करेगा, यानी दावत देने को भी अता करेगा। तो गुजारिश है कि इस दावत को ज़्यादा से ज़्यादा आम करने में हमारी मदद करें। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। 11 तारीख बरोज़ हफ्ता यानी 11 तारीख बरोज़ हफ्ता यानी सैटरडे को ज़ोहर की नमाज के बाद यानी 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सिर्फ ख़वातीन के लिए इज्तिमा होगा। इसमें मर्दों की एंट्री नहीं होगी। सारा पिंडाल मैदान जो है इसमें सिर्फ औरतें ही होंगी। वज़ू खाने वगैरह पर भी मर्द वगैरह नहीं जा सकते हैं। और 12 तारीख बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये प्योरली पूरा इज्तिमा मर्दों के लिए होगा, इसमें औरतों को एंट्री नहीं होगी। तो ये 11 और 12 अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लें और ज़रूर पहुँचने की कोशिश करें। इस तरह से मज़हब इस्लाम के ताल्लुक़ से बदज़बानी की है, गुस्ताखी की है, मुसलमानों के कैरेक्टर पर सवाल उठाया है, तो उस पर किस तरह से देख रहे हैं उलमा इकराम, किस तरह से? देखिए, जैसा कि आपने सवाल पूछा, अब वो चाहे बाबा रामदेव हो या चाहे कोई XYZ हो, हर हिंदुस्तानी अच्छी तरह से ये बात जानता है कि ये सारी चीज़ें पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं।
اور اگر ہم اپنے ملک کے لیول پر دیکھیں تو آج یہاں سے کوئی بولتا ہے 2 دن کے بعد کوئی کہیں اور سے بولتا ہے. اس طرح سے آج لوگوں نے اسلام کو بالکل سافٹ ٹارگٹ بنا لیا ہے. کسی کو بھی ورلڈ وائڈ ہیرو بننا ہوتا ہے وہ بیٹھے بٹھائے اسلام پر یا پیغمبر اسلام پر یا قرآن پر یا کسی بھی اسلامک پرسنالٹی کے اوپر حملہ کرتا ہے اور پھر دنیا اس کو ہاتھوں ہاتھ لینا شروع کر دیتی ہے. تو صرف بابا رام دیو کی بات نہ کریں, اگر بات کریں ورلڈ وائڈ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سویڈن میں کیا ہو رہا ہے, فرانس میں کیا ہو رہا ہے اور کسی ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ہمارے خلاف, سب سے پہلے تو ہمیں اپنی قوم کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ہم غیروں سے کیا توقع کریں کہ وہ اسلام کے بارے میں کیا معلومات رکھتے ہوں گے جو مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے, اس 20, 22, 25 سال کے جوان کو خود اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے. آپ سویڈن والوں سے امید کرتے ہیں کہ وہ قرآن کا احترام کریں, اور یہاں مسلمان 40 سال کا ہو گیا اس کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. قرآن میں ہے کیا, قرآن کے نزول کی وجہ کیا ہے, قرآن نازل کب ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, آخر اس میں ہے کیا چیز, ہم خود نہیں جانتے ان چیزوں کو. تو ہم لوگوں سے کیا توقع کریں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بابا رام دیو سے یا کسی XYZ سے جو اسلام کے مخالفین ہیں, ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اسلام کا احترام کریں یا پیغمبر اسلام کا احترام کریں یا مسلمانوں کا احترام کریں. ہم مسلمانوں میں پہلے اویئرنیس کا کام کریں, پہلے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ہمیں اچھا اور سچا مذہب عطا کیا ہے, اور پھر جب مسلمان اس بات کو سمجھ جائے گا تو مسلمان خود چلتا پھرتا اسلام کا ریپریزنٹیٹیو بن جائے گا. جیسے ماہ رجب چل رہا ہے, غریب نواز کی چھٹی شریف گزری ہے. غریب نواز ہوں یا خواجہ بندہ نواز ہوں یا مخدومی کے چوچا ہوں, یہ جو بھی اولیاء اکرام, آپ ہماری کتابوں میں نہیں, آپ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کی, عیسائیوں کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ سب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام جو ہے وہ صوفی سنتوں کے ذریعے پھیلا ہے. تو اگر غریب نواز نے, آپ کی ٹوٹل ایج تقریباً 97 ایئرز تھی, 97 سال میں غریب نواز نے تقریباً 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے. تو تقریر کر کے کلمہ نہیں پڑھایا غریب نواز نے, بخاری اور مسلم سنا کر کلمہ نہیں پڑھایا ہے. غریب نواز مجمع جمع کر کے قرآن سنا کر اسلام نہیں پھیلا رہے تھے. اس کی وجہ کہ وہ قرآن پڑھ کر سناتے تو ہندوستان میں رہنے والے کہ کس کے پلے پڑتا قرآن. اگر آپ بخاری شریف مسلم شریف پڑھ کر سناتے کس کو سمجھ میں آتا؟ اگر آپ بتاتے کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, کس کو پتہ چلتا؟ تو غریب نواز نے قرآن پڑھ کر, بخاری مسلم پڑھ کر اسلام نہیں پھیلایا ہے. غریب نواز نے خود چلتا پھرتا اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو, اپنے معاملات کو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو غریب نواز کا حال یہ تھا کہ کوئی بھوکا آتا تو کھلا دیتے, کوئی ننگا آتا تو اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دیتے, کوئی بیمار آتا تو دعا کرتے, اس کو شفا مل جاتی تھی. تو آپ نے نہ ذات درد دیکھا, نہ اونچ نیچ دیکھا, نہ غریب امیر دیکھا. اس اخلاق و کردار کی بنیاد دھیرے دھیرے لوگ اسلام کے قریب آئے. آج جو لوگ اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ اسلام نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ مسلمان ہے. کیونکہ ہم خود مسلمان ہیں لیکن جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہمارا اپنا پڑوسی ہم سے راضی نہیں ہے. اگر کسی مارکیٹ میں ہماری اپنی دکان ہے اور دائیں بائیں دونوں طرف غیر مسلموں کی دکان ہے, آپ ان سے پوچھو کہ یہ مسلمان جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو کیا کہے گا؟ کہے گا ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے, ایک نمبر کا مکار آدمی ہے, ایک نمبر کا دھوکے باز آدمی ہے, ایک نمبر کا فراڈ آدمی ہے. تو اب اگر وہ مسلمان سے اور مسلمان کی وجہ سے اسلام سے نفرت کر رہا ہے تو ریزن ہمیں. بابا رام دیو سے کیا توقع کی جا سکتی کہ وہ اسلام کے بارے میں کیا جانیں گے؟ یعنی کہ آپ خود احتسابی کا مشورہ دے رہے ہیں مسلمان. جی, تو ہم سب سے پہلے اپنے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں, اپنے لوگوں کو بتائیں کہ ہم کتنے اچھے اور پاکیزہ مذہب کے ماننے والے ہیں, ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے, اور ہم جب اس کو خود اپنا لیں گے تو ہم خود اسلام کے ریپریزنٹیٹیو بن جائیں گے. پھر ہمارے آس پڑوس میں چاہے جو بھی رہنے والا ہو, ہمیں دیکھ کر اس کے دل میں خود اسلام کی محبت پیدا ہو جائے گی. پھر ایک بابا رام دیو نہیں, ایسے سینکڑوں بابا رام دیو بھی اسلام کے خلاف بولیں گے. ہمارے ساتھ جو نان مسلم رہتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا, کیونکہ وہ کہے گا کہ ہم ایک مسلمان کے ساتھ رہتے ہیں, ہمارا پڑوسی ہمارا دوست ہے, بچپن سے ہمارے ساتھ ہے, ہم نے قریب سے اسلام کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے, میں جیسے آپ کو ایک ایگزامپل دوں, آپ وہ ایڈٹ کر دیں یا رکھ لیں جیسے آپ کے لیے ہے. خواجہ بایزید بستامی کا زمانہ تھا. ایک مسلمان نے اپنے عیسائی دوست کو کہا کہ میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو. تو اس غیر مسلم نے کہا تھا کہ تم مجھے کون سے اسلام کی دعوت دیتے ہو؟ تو مسلمان نے حیرت کے ساتھ کہا کہ کون سا اسلام, مطلب اسلام تو ایک ہی ہے. تو اس عیسائی نے کہا کہ نہیں, میں نے تو اپنی زندگی میں 2 اسلام دیکھے ہیں. تو مسلمان نے کہا کون سا 2 اسلام؟ کہا ایک تیرا والا اور ایک بایزید بستامی والا. میں نے اپنی زندگی میں 2 اسلام دیکھے, تو تم مجھے کون سے اسلام کی دعوت دیتے ہو؟ تو اس مسلمان کو بھی احساس ہو گیا.
اس نے کہا میں اپنے اسلام کی دعوت نہیں دیتا ہوں، بایزید بستامی کے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو اپنے اسلام کی دعوت دیتا میں ابھی منع کر دیتا، لیکن بایزید بستامی کے اسلام کی بات کرتا تو میں غور کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آج آپ خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ میں جا کر دیکھیں، آپ 1 گھنٹہ وہاں کھڑے رہ کر دیکھیں، مسلمان جتنے آتے ہیں وہاں پر غیر مسلم اس سے کم نہیں آتے ہیں۔ اجمیر شریف نیا سروے آیا، اس سروے کے مطابق اجمیر شریف درگاہ شریف پر 67% غیر مسلم جاتے ہیں۔ سمجھے کیوں جاتے ہیں؟ ہم سے نفرت کرتا ہے، ہم سے تعصب رکھتا ہے، ہمیں پسند نہیں کرتا ہے، لیکن غریب نواز کی بارگاہ میں جائے گا، بندہ نواز کی بارگاہ میں جائے گا، محبوب الہی کی بارگاہ میں جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ ہماری وجہ سے وہ بدزن ہے اسلام سے، لیکن ان کو اسلام کا صحیح ریپریزنٹیٹیو مانتا ہے، ان کو اچھا مسلمان مانتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر چینجز لانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اپنے اجتماع میں یہی کام کریں گے۔ ہم اپنی قوم کے جوانوں کو رات بھر پب جی میں لگا ہوا ہے، رات بھر لوڈو میں لگا ہوا ہے، رات بھر ٹیم 11 بنا کر وہ پیسے جنگلی رمی کھیل رہا ہے، رات بھر یوٹیوب پر لگا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ حاصل کیا ہونا ہے اس سے؟ رات بھر پب جی کھیلنے کے بعد دندہ زیادہ ہوتا ہے دکان میں، تو اچھی بات ہے، سارے کھیلے، ابا کو بھی اٹھا دو وہ بھی کھیلے، لیکن اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم اپنی قوم کے اندر اویئرنیس کا کام کرنے والے ہیں۔ نشہ بھی بہت تیزی سے طول پکڑ رہا ہے۔ جی، نشے کا حل یہ ہے کہ نشہ بیچنے والا بھی مسلمان ہے اور پی کے مرنے والا بھی مسلمان ہے۔ سمجھے، لوگوں نے اس کو شارٹ کٹ منی کا ایک طریقہ نکال رکھا ہے کہ قانونی کارروائی کچھ ہونا چاہیے، رام دیو کے اوپر کچھ مطالبہ وغیرہ رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی اسلام کے خلاف یا پیغمبر اسلام کے خلاف یا قرآن کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دنگے فساد نہیں کرتے، راستہ نہیں روکتے، پتھراؤ نہیں کرتے ہیں، ہم جا کر FIR درج کرا دیتے ہیں۔ اب ہم نے قانون کے دائرے میں رہ کر، سنویدھان نے ہم کو جو حقوق دیے ہیں، ہم نے اس کے تحت اپنا کام کر لیا۔ اب اس کے آگے کا کام کرنا جو ہے وہ پولیس کا ہے، ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ اب ہم قانون اپنے ہاتھ میں تو نہیں لے سکتے نا۔ بابا رام دیو میرے راستے میں چلتے نظر آ جائے تو پتھر مار کر ان کو میں چاہوں تو بدلہ لے لوں، لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا ہوا نا، جس کی کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا ہے۔ پھر ایسا ہوگا کہ وہ اکیلا مجرم نہیں، میں بھی مجرم ہوں۔ تو ہم نے اپنا کام کر لیا۔ FIR ایک جگہ پر نہیں، پورے ملک میں دیکھیں تو کئی آرگنائزیشنز اپنی طرف سے FIR درج کراتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو کام ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ FIR کو فائلوں میں دبا نہ دیا جائے، بلکہ FIR درج ہونے کے بعد آپ کے لاز نے جو آپ کو سکھایا ہے آپ اس پر کام کریں، اور آپ کام کرنے کے بعد میں اس سے پہلے کہ کوئی جذبات میں آ کر قانون اپنے ہاتھ میں لے، آپ قانونی طور پر اس پر کارروائی کریں۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تحریک سنی دعوت اسلامی ایک ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے جو بفضلہ تعالی پورے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں یہ آرگنائزیشن، یہ تحریک ورلڈ لیول پر الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ گلبرگہ ایک اس کا برانچ ہے۔ ابھی آپ اس سے قبل رکن شورا الحاج محترم صادق رضوی صاحب سے آپ نے تفصیلات کے ساتھ میں بہت ساری باتیں سماعت فرمائی ہے۔ میں کچھ باتیں اور مزید جو ہے آپ کو بتاؤں گا، اور میڈیا کے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے عوام الناس تک یہ بات پہنچانا مقصود ہے۔ یہ انٹینشن ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور اس 2 روزہ سنی اجتماع میں جو 11-12 فروری سیٹرڈے سنڈے ہونے جا رہا ہے، آپ کو بھی شرکت کرنا ہے، اور عوام الناس تک جہاں تک ہو سکے اس دعوت کو عام کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمارا کانسیپٹ بیس اجتماع ہوتا ہے۔ انٹینشن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آج نوجوانوں کے اندر، اسپیشلی ٹین ایجرز کے اندر، ایک بات خاص طور سے ہم محسوس کر رہے تھے کہ بڑوں کا ریسپیکٹ ان کے اندر نہیں ہے، چاہے وہ پیرنٹس کو لے کر ہو، چاہے وہ اور اپنے افراد خاندان کو لے کر ہو یا کسی اور افراد کو لے کر ہو۔ اخلاقیات کی گرتی ہوئی جو کیفیت ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے ہم لوگوں نے نوجوانوں کے لیے ایک عنوان رکھا ہے، ٹین ایجرز کے لیے ایک عنوان رکھا ہے، تاکہ ان کی تربیت اچھے سے اچھی، بہتر سے بہتر کی جائے۔ علاوہ اس کے انشاءاللہ محترم صادق رضوی صاحب کا بھی ایک خطاب ہوگا، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ آج وقت کی بربادی ہم دیکھ رہے ہیں کہ موبائل نے بہت سارے ہمارے نوجوانوں کے اندر وقت ضائع کرنے کی کیفیت پیدا کر رہا ہے۔ 2 بجے رات تک، کبھی کبھی رات بھر پورے بہت سارے نوجوان جو ہے کٹوں پہ یہاں وہاں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، 2 4 گھنٹے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، جبکہ تحریک کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہمارا نوجوان اپنا فیوچر کی سوچے، اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی فکر جو ہے پیدا کرے۔ اس عنوان پہ خطاب انشاءاللہ محترم الحاج صادق رضوی صاحب کریں گے۔ اور ہم لوگوں نے
جو ہے یہاں پر ڈپارٹمنٹس کو بھی ہم نے یہ بات پہنچائی کہ ہمارے اس علاقے میں نشہ کی چیزیں بہت ساری عام ہو رہی ہے. اس پہ خطاب کرنے کے لیے محترم الحاج سید امین القادری صاحب انشاءاللہ اس پہ خطاب فرمائیں گے کہ نشہ کی تباہ کاریاں. اس طرح سے انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کے اندر نیشنل لیول کے جو اسپیکرز ہیں, جو ہمارے اسکالرز ہیں, جو ہمارے تحریک کے قائد ہیں, ہمارے امیر ہیں, حضور امیر سنی دعوت اسلامی, اس طرح سے بہت سارے ہمارے اسپیکرز جو ہے اس سالانہ سنی اجتماع میں شرکت فرمائیں گے. اور اس اجتماع میں انشاءاللہ تبارک و تعالی شہر گلبرگہ کا ایک بہت ہی بڑا مشہور و معروف ادارہ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ, جو تقریباً 30 سال سے اپنی دینی خدمات میں لگا ہوا ہے, اس سال انشاءاللہ تقریباً 38 سے 40 طلبہ کی دستار بندی بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں ہونے جا رہی ہے. تقریباً الحمدللہ جس میں حفاظ ہیں, جس میں علماء ہیں, جس میں قراء ہیں, جس کی اس طرح کی بہت ساری جو ہے الحمدللہ یہ پروگرام بھی انشاءاللہ اس 2 روزہ اجتماع میں مردوں کے اجتماع میں انشاءاللہ ان کے سروں پہ دستار سجائی جائے گی. تقسیم سنادات کا بھی انشاءاللہ پروگرام عمل میں آئے گا. اس کو انشاءاللہ تعالی جو ہے ہندوستان کی بہت ہی بڑی درسگاہ, بہت ہی بڑا جو ہے ادارہ الجامعۃ الاشرفیہ کے صدر مفتی محترم الحاج محقق مسائل جدیدہ الحاج مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ انشاءاللہ وہ اس پروگرام میں تشریف لانے والے ہیں. اور وہیں کے ایک بہت بڑے بہترین استاد ہیں مفتی عبدالحق مصباحی صاحب قبلہ, وہ بھی تشریف لانے والے ہیں. عالمی شہرت یافتہ عالم دین محترم الحاج سید امین القادری صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں. رکن شورا کے اہم جو ارکان ہیں میرے سامنے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں محترم الحاج صادق رضوی صاحب انشاءاللہ رہیں گے, اور الحاج خالد رضوی صاحب جن کو ہم بہار شریعت کہتے ہیں, وہ انشاءاللہ مسائل پر بہت سارے ایسے مسائل جو ہمارے جو ہے سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فقہی مسائل کو نہیں جانتے, ان کا تفصیل کے ساتھ میں خواتین کے اندر بھی 11 فروری کو اور مرد حضرات میں بھی 12 فروری کو انشاءاللہ دونوں وقتوں میں الحاج خالد رضوی صاحب کا انشاءاللہ تعالی مسائل پہ جو ہے خطاب ہوگا. اور تربیت کرنے کے لیے بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ انشاءاللہ اپنے سریلی آواز میں نعتیں بھی سنائیں گے اور تربیت بھی فرمائیں گے. تحریک سنی دعوت اسلامی نے پچھلے کچھ سالوں میں کووڈ کے پیریڈ میں ایک اور اسی کا ایک شعبہ جو ہے قائم کیا ہے SDI ٹیم امید کے نام سے, جس کا کلیئر کانسیپٹ اسپیشلی فار اسٹوڈنٹس کے اندر, پروفیشنلز کے اندر اور کوالیفائڈ پرسنز کے اندر یہ شعبہ جو ہے الحمدللہ کام کر رہا ہے. نوجوانوں کے اندر وہ نوجوان جو اسکولوں سے وابستہ ہیں, بہت سارے نوجوانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر دا 10th آفٹر دا 12th ہم کیا کریں, تو اس کے اندر ایک شعبہ ایک جو ہے ایونٹ ہم نے رکھا ہے کہ کیریئر گائیڈنس کا, کہ 12th کے بعد اپنا فیوچر بنانے کے لیے آپ کس جو ہے شعبے میں جا سکتے ہیں, 10th کے بعد آپ کے لیے کیا ہے. اس کے لیے جو انشاءاللہ موسیٰ رضا صاحب جو ہے انشاءاللہ اس کے ایک ممبر ہیں, وہ انشاءاللہ خطاب کریں گے. میں عوام الناس سے, تمام میرے بھائیوں سے, تمام میری بہنوں سے, تمام جو ہے حضرات سے اس بات کی پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ 11-12 فروری کو آپ تشریف لائیں. الحمدللہ اس کو کہتے ہوئے مجھے بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ کرناٹک سطح کا لیڈیز میں سب سے بڑا ایونٹ سنی دعوت اسلامی شاہ گلبرگہ کا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی ہمارے لیے فخر کی بات ہے, خوشی کی بات ہے کہ جس لیول پر ہماری خواتین شرکت کرتی ہیں, اتنا بڑا ایونٹ. یہ میرا نہیں, میڈیا کا تجزیہ ہے, میڈیا پرسنز نے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ کرناٹک لیول پر خواتین کا اتنا بڑا ایونٹ گلبرگہ کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا. یہ تحریک کی دین ہے, ہمارے اراکین کی محنتیں ہیں, ہمارے قائد کی محنتیں ہیں کہ الحمدللہ تحریک یہاں پہ نیئر اباؤٹ تقریباً 29-30 سالوں سے کام کر رہی ہے. تو یہ خواتین میں اس طرح کا ہوتا ہے, اور مرد حضرات کا بھی بہت بڑا گلبرگہ لیول بلکہ اس پورا ریجن پر بہت بڑا سنی اجتماع ہوتا ہے. بفضل تعالیٰ اس بار ہم لوگوں نے ٹارگیٹڈ جو ہے کام کیا ہے. گلبرگہ ریجن, گلبرگہ, یادگیر, رائچور, سولاپور, ان 4 جگہوں کو ملا کر مرکز کی طرف سے اس کو بندناواز زون کا نام دیا گیا ہے. تو یہ
4 ڈسٹرکٹ جو ہے، بیدر ڈسٹرکٹ بھی اس میں آتا ہے، یہ 5 ڈسٹرکٹ جو ہے ہمارے اس میں شامل ہیں، گلبرگہ ہے، ریچور ہے، بیدر ہے، یادگیر ہے اور سولاپور ہے۔ تو یہ 5 ڈسٹرکٹ کو ملا کر بندرنواز زون ہے۔ تو یہ اجتماع بندرنواز زون کی طرف سے کیا جائے گا۔ یہ سارے لوگ ہمارے پاس جو ہے اس اجتماع میں شرکت کریں گے۔ تقریباً 1 لاکھ سے زائد انشاءاللہ امید قوی ہے کہ انشاءاللہ لوگ شرکت کریں گے، جس میں الحمدللہ یہ بات بھی کہتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے، پوری ہماری ہر لیول پہ ایک ٹیم ہے جو کام کرتی ہے۔ ہم لوگوں نے اس بات کی کوشش کی ہے آنے والے مہمان کو بہتر ٹریٹمنٹ دیا جائے۔ پانی کا بوٹل 5 روپے میں ہم لوگوں نے رکھا ہے، پیٹ بھر کھانا 50 روپے میں ہم لوگ رکھا ہے، تحریک جس کو کہتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہمارا کانسیپٹ فکر یہ ہوتی ہے آنے والے ہمارے مہمان ہیں اور ہم بہتر میزبانی کر کے جو ہے ان کی خدمت ہم انجام دیں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیڈیز کے لیے بھی ہم لوگ جو ہے بہت سارے انتظامات کرتے ہیں، مرد حضرات کے لیے بہت سارے انتظامات کرتے ہیں۔ ہر جو ہے بہت بڑی ٹیم ہے جو اس میں جو ہے کام انجام دیتی ہے۔ میں عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں آئیں اور انشاءاللہ ہمارا یہ اجتماع علمی، فکری اور دعوتی ہوتا ہے۔ سر، جس طرح سے ابھی ڈرگ ایڈکشن کو لے کر امین القادری صاحب بولیں گے وقت ضائع کرنے پر ہو یا رسپیکٹ پہ ہو، وہیں ملت کی سیاسی کیا بولتے ہیں سیاسی بیداری پر بھی کوئی بات سیاسی قائدین وغیرہ بھی آئیں گے کیا؟ قوم اور ملت کو سیاسی شعور، یہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے یہ اس کا کچھ کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ بیس پر ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ جو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی ایک اس کے در ہے، بٹ ہمارا ابھی تک کے جو ہمارا فوکس ہے وہ ہمارے عوام میں جو بگڑا ہوا جو ماحول ہے، جو دین سے دوری، الحاد اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ ہم اس طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں اور بفضل تعالیٰ اس پہ ہم لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اب ہمارے امیر جس کو زیادہ مناسب سمجھے انشاءاللہ اس بات کا وہ تذکرہ کریں گے۔